अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया अली साहब आपका। आपसे गुफ्तगू करेंगे, पाकिस्तान की सियासत में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो पूरी दुनिया में सबसे अहम खबर है वो ये है कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म लिज़ ट्रस अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गई हैं। 44 दिन की उनकी ये वज़ारत उज़्मा थी, और जो बुनियादी वजह बनी है बरतानिया में इस वक्त जो इनर्जी क्राइसिस है, उनकी अपनी कैबिनेट के लोग उनकी पॉलिसी से मुतमईन नहीं थे। 2 वज़रा ने इस्तीफ़ा दिया, अपनी पार्टी ने उन पे एक तरह से अदम एतमाद कर दिया और उसके बाद वो मुस्ताफ़ी हो गई हैं। इससे पहले बोरिस जॉनसन कोविड के दौरान SOPs की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए थे और उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया था। दिस इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी। और एक जानिब दूसरी जानिब पाकिस्तान है। पाकिस्तान की तारीख़ तो ऐसी है कि बहुत से वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ हरबों से उन्होंने अपनी जो वज़ारत उज़्मा है वो उससे गए। बहुत कम हुआ कि लोग मुस्ताफ़ी भी हुए। बहरहाल ये एक तारीख़ है, इसमें हम बात करेंगे। पाकिस्तान की अगर हम सियासत की बात करें तो पाकिस्तान की सियासत में कल का दिन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तोशा खाना का जो फ़ैसला है, महफूज फ़ैसला, वो कल सुना दिया जाएगा। फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और इंतहाई अहम बात यह है, अगर हम सारे कंटेक्स्ट की बात करें इरशाद साहब, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का हम रेफरेंस की बात करें, हम बहुत ज़्यादा कोट करते हैं उनके पार्लियामेंट्री सिस्टम को, उनकी डेमोक्रेटिक तरीक़ाकार को, नॉर्म्स को। आज साद रफ़ीक साहब ने कहा है कि 10 महीने इंतज़ार कर लें या 10 बरस का इंतज़ार करना होगा। और वो कहते हैं कि नया मीसाक़ जमहूरियत, चार्टर ऑफ इकॉनमी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यही इस वक्त वाहिद रास्ते बचे हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को क्या कोई ख़तरा मंडलाता नज़र आ रहा है? देखें, ख़तरात तो मौजूद हैं और ये कोई जो वो कहते हैं ना कि ऐसी सूरत हाल जो पैदा कर दी गई है कि दोनों फरीक यानी हुकूमत और अपोजिशन एक मेज़ पर नहीं बैठ सकते, मुज़ाकरात नहीं कर सकते, अपनी अपनी पोजीशन से एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ऐसी जब सूरत हाल एक डेडलॉक की हो तो फिर वो जो एक शेर है, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। ये हम माजी में देख चुके हैं। हम 12 अक्टूबर को भी देख चुके हैं, 5 जुलाई को भी देख चुके हैं, इससे पहले भी देख चुके हैं, इसके दरमियान भी देख चुके हैं। तो ऐसा हो सकता है। और साद रफ़ीक साहब जो बात कर रहे हैं उसमें दानिश एक नज़र आती है, लेकिन ये मैसेज दोनों के लिए होना चाहिए कि या आप एक इमरान ख़ान के लिए है कि आप 10 माह इंतज़ार कर लें ताकि 10 साल इंतज़ार ना करना पड़े। लेकिन ख़ुद अपने लीडर को और अपने साथियों को भी समझाना चाहिए कि 10 माह की हुकूमत के लिए 10 साल हुक्मरानी पर रहने के लिए आप कौम के 10 साल ज़ाया ना कर बैठें। जिस तरह बिल्कुल ठीक है, वैलिड बात है। 1999 में ऐसा ही हुआ था। उस वक्त भी अपोजिशन का एक मतालबा था जो मियाँ साहब नहीं मान रहे थे और उसके नतीजे में फिर 8.5 साल 9 साल कौम को भुगतने पड़े। तो ये दोनों के लिए है। इसलिए बेहतर यही है कि दोनों एक दूसरे को स्पेस दें। बेहतर ये है कि मामलात टेबल पर हल करें, ना लॉन्ग मार्च की नौबत आए और ना राना साहब को 25 मई दोहराना पड़े। बिल्कुल ठीक है, ये दोनों के इस लिए पे काम हो रहा है इरशाद साहब। इस पे हम आगे चल के बात करेंगे। मेरे ख्याल अली साहब से पहले हम ज़रा बात कर लेते हैं। जी अली मोहम्मद खान साहब, आप ये फरमाएं कि ये जो साद रफ़ीक साहब ये बात कर रहे हैं, आपके कोई ऐसी इत्तलात मिल रही हैं कि अगर ये लड़ाई बढ़ती है, फसाद दंगा फसाद होता है, लॉन्ग मार्च होता है, उसको तशद्दुद के ज़रिए रोका जाता है, तो फिर कोई गैर जमहूरी गैर आइनी मुदाखलत हो जाए और दोनों फरीक 10 साल के लिए घर जाके बैठे रहें और रोते रहें कि हमसे ये क्या हो गया? ऐसी कोई इत्तलात आपके भी है इल्म में? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। सबसे पहले तो मैं इस वक्त अपने हल्के में बैठा हूँ और मैं अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ और अपने हल्के की आवाम का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने तहरीक इंसाफ पे तीसरी बार यहाँ 22 मरदान में एतमाद किया है। और अल्लाह के करम से जीत की हैट्रिक इमरान खान साहब की यहाँ मुकम्मल हुई। तो ये अवाम का इमरान खान साहब पे एतमाद का मजहर है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, देखें इसका एहतमाल हो तो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में मेरी अपनी ये ज़ाती राय है कि
मैं नहीं समझता ऐसी कोई सूरत हाल बनेगी। जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम हमेशा पीसफुल रहे हैं। 25 मई को भी पीसफुल ही थे, और 22-23 साल जद्दोजहद इमरान खान साहब ने एक सियासी जद्दोजहद की है, वो इसलिए नहीं की कि कोई और उसका फायदा उठा के ले जाए। और जिस तरफ आपका इशारा है, मेरे ख्याल में उस तरफ भी इस बात का बहुत ज्यादा इदराक है। और आपने देखा होगा कि बतदरीज मुल्क उन खतरात से दूर हुआ है, खासकर 2008 के जो इलेक्शन हुए उसके बाद से अगर आप देखें तो बतदरीज ये चीज कम हुई है। और ये है कि जाहिर है रोल सिविल मिलिट्री का जो एक इम्बैलेंस का एक इशू रहा है वो तो रहा है, लेकिन वो चीज मेरा नहीं ख्याल कि वो माजी अब दोहराया जा सकता है आज के पाकिस्तान में। या तो फिर आपको सारा खुदा न खास्ता ब्लैक आउट करना पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल कि उस तरफ कोई ऐसी सोच हो सकती है। हाँ, एहतियात बहरहाल दोनों तरफ होनी चाहिए, अपोजिशन और हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ। हम तो पुरअमन रहेंगे, एक सियासी एक जद्दोजहद हमने की है। और आप देखें पिछले 5-5.5 महीनों से जब से हम हुकूमत से बाहर हैं, तो आपने हमारी जद्दोजहद देखी है। पूरे पंजाब में हमने कैंपेन की है, कराची में की है, और अब ये अल्लाह ताला के करम से जो ये 6 हल्के इमरान खान साहब जीते हैं, तो आप देख लें इधर हमारी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, कोई हमने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, ना हमारी कोई ऐसी सोच है। और मेरे ख्याल में जो आपने ख्वाजा साद रफीक साहब की बात जो आपने सुनाई है, जो उनका जिक्र आपने किया है, तो उन लोगों की भी इतनी समझ बूझ होनी चाहिए कि थोड़ा अपने राना साहब को कंट्रोल करें। और अगर वो कंट्रोल नहीं भी होते तो हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह 25 मई को था, तो अब पंजाब उनके हाथ में नहीं है। वो पंजाब पुलिस को उस तरह से यूज नहीं कर सकते। 25 किलोमीटर की उनकी हुकूमत है। अच्छा अली साहब, ऑप्शन तो देखें, ऑप्शन तो बहुत है, लेकिन एक सवाल ये है, हम जरा थोड़े ब्रॉडर रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, जो साद रफीक साहब ने बात की, उन्होंने एक ये भी पॉइंट दिया कि नया मिसाक़ जमहूरियत होना चाहिए। मिसाक़ जमहूरियत तभी होगा जब कोई रिलेशन बिटवीन डायलॉग रिलेशन या डिस्कशन होगी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। क्या आपकी जमात को हुकूमत की जानिब से, आपकी लीडरशिप को अभी तक किसी मामले पे इंगेज किया गया है? देखिए, कोई ऐसी कोई खास इंगेजमेंट तो नहीं है। और जो ख्वाजा साद रफीक साहब की आप बात कर रहे हैं कि मिसाक़ जमहूरियत का कोई एक्सटेंशन हो या इस तरह की कोई बात हो, देखिए आइडियलिज्म की दुनिया से निकलना चाहिए। अगर हम समझते हैं कि इस मुल्क में जमहूरी तरीके से इस मुल्क को आगे जाना है, तो उसमें हुकूमत और अपोजिशन के बीच में मुखासमत भी होगी, लेकिन वो एक हद से ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। इस वक्त किसी और इस तरह की सिचुएशन की एक्सपेक्टेशन करना कि अचानक कोई हुकूमत और अपोजिशन बैठ के कोई बड़े अच्छे बच्चों की तरह जो है तो मामलात सुधार के तो वो एक टेबल पे बैठ के मामलात हल कर लें, ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरे ख्याल में एक ऑप्शन है, और वो ये है कि अगले इलेक्शन की तरफ जाया जाए, अगले इलेक्शन की मोडालिटीज डिस्कस हों, जो भी हुकूमत आए वो फिर आगे पार्लियामान को लेके चले। हाँ, इस बात पे एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में बात हो सकती है कि जिसकी भी हुकूमत आए आगे, वो उस वक्त की अपोजिशन को किसी ना किसी मिनिमम लेवल पे एंगेज करे कि जो मेन इश्यूज इस मुल्क के इस वक्त हैं, इकोनॉमी का सबसे बड़ा इशू है, उसके साथ साथ हेल्थ का, एजुकेशन का, क्लाइमेट चेंज का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, इन्वेस्टमेंट का, इस तरह के इश्यूज जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, उस पर फिर बात हो सकती है। और मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इलेक्शन पे बात हो। इलेक्शन हमने वक्त से पहले करना है, और उसके लिए जो जरूरी इकदाम हैं वो लिए जाएं, क्योंकि इनके भी देखें रोज बरोज इनका जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो तो कम हो रहा है। इनके देखें आहिस्ता आहिस्ता ताकत इनके हाथ से सरक रही है, बल्कि ताकत कभी इनके हाथ में थी ही नहीं। असल मकसद तो ये इंपोर्टेड हुकूमत हासिल कर चुकी है ना, जो 1100-1200 अरब रुपए का इन्होंने अपने आप को रिलीफ देना था, एनआरओ तो ये ले चुके हैं। इनका जो बुनियादी मकसद था इक़्तिदार में आने का, वो तो पूरा हो चुका है। अली मोहम्मद खान साहब, एक बात तो ये है कि अगर चलो वो मुसर हैं इस पे, ताकत उनके पास नहीं है, तो फिर आप थोड़ा सा सब्र कर लें। जहाँ 6 महीने गुजर गए, 10 महीने और भी गुजर जाएंगे, खान साहब की पॉपुलैरिटी 10 महीने में कम तो नहीं हो सकती। दूसरा ये है कि उनको ये भी तो अंदेशा होगा ना कि अगर आप आ जाते हैं जल्दी और आके फिर आप रिवर्स कर देते हैं सारे मामलात, वो एनआरओ को आप रिवर्स करते हैं, तो फिर उनके लिए खदशात, अंदेशे बढ़ जाते हैं। तो आप उनको कह दें कि भाई जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ते हैं।
صبر بھی آپ نہیں کر رہے، ان کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، تو وہ بیچارے کیا کریں؟ دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، وہ تو ہم اگر 2 مہینے بعد آتے ہیں اگر عوام ہمیں لاتی ہے، اور یا ہم سال بعد آتے ہیں، 8 مہینے بعد آتے ہیں، یہ تو میں یہاں سے اپوزیشن کو میں ان کو آج بھی اپوزیشن ہی کہتا ہوں، یہ تو میں آج بھی اس امپورٹڈ حکومت کو کہتا ہوں، خاطر اپنی جمع رکھیں. یہ ملک جو ہے یہ شیر مادر نہیں ہے. جس نے پاکستان کا پیسہ کھایا ہے جلد یا بدیر ان کے چمڑے سے نکال کے لائیں گے انشاءاللہ. 2/3 اکثریت سے اگر ہم آ گئے، یہ آپ کے سارے جو آپ نے شب خون مارا ہے، یہ ایک انشاءاللہ پارلیمنٹ کی سیشن کی مار ہے. اس کو ہم واپس کریں گے، ریورس کریں گے. اگر ہم میں سے بھی کوئی چور ہے، میں ان کو بھی سب کو میں کہنا چاہتا ہوں، یا تو ہم ایک فیصلہ کر لینا کہ بس ذرا ملا کے کھیلتے ہیں. اس کے لیے عمران خان صاحب تیار نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لگے ہاتھوں یاد آ گئی مجھے. ستمبر میں 2018 میں گورنمنٹ میں خان صاحب مجھے لے کے آئے، کابینہ کا مجھے ممبر بنایا. میری کوئی دوسری تیسری میٹنگ تھی کیبنٹ کی، اور اس میں روٹین کی کاروائی پوری ہونے کے بعد عمران خان صاحب نے جب ایجنڈا پورا ہوا تو سرکاری جتنے بھی افسران تھے ان کو کہا کہ آپ کا شکریہ، آپ کا ایجنڈا پورا ہو گیا، میں ذرا اپنے کیبنٹ ممبر سے 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. اور وہ یہ روایت وہ آگے چلتی رہی. ہمیشہ اسی طرح ہوتا رہا کہ کوئی آپس کی بات ادھر، پھر ہم آپس میں ڈسکس کر لیتے تھے جو حکومت کا ایجنڈا پورا ہو جاتا تھا. اس دن عمران خان صاحب نے ہمیں یہ بات کی، اپنی کابینہ کو علیحدہ بٹھا کے اسی کیبنٹ روم میں پارلیمنٹ پی ایم آفس کے، اور مجھے ان کے الفاظ یاد ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ میں سیاست کرنے نہیں آیا، میں یہ ملک ٹھیک کرنے آیا ہوں. میں خان صاحب نے کہا میں سیاست کرنے نہیں آیا، میں یہ ملک ٹھیک کرنے آیا ہوں. اور اس طرح ہمیں ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ آپ لوگوں میں سے کسی کرپٹ کو نہیں چھوڑوں گا، اپنی حکومت قربان کر دوں گا، آپ میں سے کسی کرپٹ کو نہیں چھوڑوں گا، اور میں سیاست کرنے نہیں آیا، میں ملک ٹھیک کرنے آیا ہوں. تو شاہ صاحب دیکھیں بہت ہو گیا جی، 75 سال کا پاکستان ہو گیا ہے، میری بھی کوئی 45 سے اوپر عمر ہو گئی ہے. آپ تو خیر جوان لگتے ہیں، ارلی 40s میں لگتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس وقت ضائع کرنے کو نہیں ہے. دیکھیں ایک طرف آپ نے ایگزامپل دی نا، یہ جو آپ نے یو کے کی ایگزامپل دی ہے، یہ تو 1500 سال پہلے ہمارے آقا کر چکے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ساری مثالیں تو صحابہ کرام اور ہمارے خلفائے راشدین دے چکے ہیں، ساری ایگزامپلز. تو یہ ہمیں ان کی طرف تو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں تو اپنے ہمارے پاس تو اتنا کچھ ہے، ہمارا تو اتنا رچ ماضی ہے، اور ہاں اس میں علمیہ بھی ہیں، اس میں مسئلے مسائل بھی ہیں. ٹھیک ہے. یہ فرمائیں کہ کل توشہ خانہ ریفرنس پر الیکشن کمیشن فیصلہ سنا رہا ہے 2 بجے. آپ کی کیا توقع ہے، کیا اطلاعات ہیں کہ یہ فیصلہ قانون کے مطابق آئے گا یا آپ کے خدشات اور اندیشوں کے مطابق؟ دیکھیں آنا تو قانون کے مطابق چاہیے، لیکن جو تھوڑی سی روایت ہمارے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے پچھلے کچھ عرصے سے، اور میں ہمیشہ یہ کچھ دنوں سے یہ بات کر رہا ہوں، خاص کر ہمارے علاقے میں جب الیکشن بھی ہو رہا تھا تو میں نے یہ کہا کہ دیکھیں ای سی پی ڈز ناٹ اسٹینڈ فار الیکشن کمیشن آف پی ڈی ایم، ای سی پی اسٹینڈ فار الیکشن کمیشن آف پاکستان. ایک محترم ادارہ ہے، آنریبل ادارہ ہے، اور شخصیات ہی ادارے کی عزت بڑھاتے ہیں. اور بڑی ایکسپیکٹیشن تھی راجہ صاحب سے جب وہ آئے تھے، اور ہم سب نے حکومت اپوزیشن نے کنسنسس سے لے کے آئے تھے. لیکن دیکھیں انسان عہدے پہ آ کے اس کا جو اس کی پرفارمنس ہوتی ہے، اس کا عہدے چلانے کا جو معیار ہوتا ہے، اس کا جو کردار ہوتا ہے، اس کے بعد ہی پتہ لگتا ہے. تو وہ جو چیزیں تھی اس طرح سے اپنے آپ کو راج صاحب بدقسمتی سے، اس طرح سے وہ ایک لفظ ہے نیوٹرل، اس طرح سے نہ اپنے آپ کو وہ کنڈکٹ کر سکے، بدقسمتی سے میں یہ لفظ یوز کر رہا ہوں. تو جو کل وہ نیوٹرل کے تو آپ خلاف ہیں. اگر وہ نیوٹرل ہوتے تو پھر آپ کہتے ہیں یہ نیوٹرل ہو گئے. آپ کو تو نیوٹرل پہ بھی اعتراض ہے نا، نیوٹرل کا تو لفظ ہی آپ کو پسند نہیں ہے. دیکھیں کچھ معاملات میں تو نیوٹرل رہنا چاہیے. اگر 2 فریقین کے بیچ میں فیصلہ کرنا ہے، ہر جج کو نیوٹرل رہنا چاہیے، ہر فیصلہ کن کو نیوٹرل رہنا چاہیے. تو ایسے معاملات میں تو آپ کو نیوٹرل ہی رہنا ہے، آپ نے کسی کی سائڈ نہیں لینی. خان صاحب تو کہتے ہیں کہ نہیں جی حق کا ساتھ دینا چاہیے. جو ہے خان صاحب کہتے ہیں نیوٹرل تو کوئی جانور ہوتا ہے. میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، قانون اور شواہد کو دیکھ کے آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے. توقعات ہماری یہ ہیں، ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا. خدشات البتہ ہیں، اور توقع کیا ہے؟ توقع یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے اگر وہاں توشہ خانے سے کچھ چیزیں وہاں سے قانون کے مطابق لی ہیں تو ہم نے تو اس کی جو فیس تھی یا اس کی جو ہمیں علی صاحب ہمیں نیوٹرل کا پیمانہ سمجھا دیں. ایشو ہے اس کو چھپانا، کہ اپنے انہوں نے جو گوشوارے تھے اس میں ظاہر نہیں کیا. ایشو ہے چھپانے کا.
میں عرض کرتا ہوں دیکھیں جو ظاہر ہے ہمارے وکلا تفصیلی اپنے دلائل اور سب کچھ وہاں پہ دے چکے ہیں. جو توشہ خانے سے کوئی چیزوں کا یہ تھا کہ خان صاحب نے وہاں سے لیں تو وہ تو جو قانون تھا پہلے شاید 20-25% کا تھا 50 پہ لے کے آئے تو وہ تو قانون کے مطابق ہی لی. لیکن ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب سے سوال پوچھا گیا جس کا ہم نے جواب دیا تو وہ سوالات زرداری صاحب سے گیلانی صاحب سے میاں صاحب سے بھی پوچھے گئے ہوں گے. ٹائم کم ہے, آخری سوال. ڈیفنس نہیں کر رہا اس بات کی, میں ایک منٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کوئی کسی سوال پوچھے تو کہتا ہے میرے سے مت پوچھو پہلے اس سے پوچھو. نہیں, ہم اپنے جواب دے کے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا محترم الیکشن کمیشن آف پاکستان ہم نے تو جواب دے دیے, کیا ان سے بھی پوچھے گا وہ BMW والے وہ ہاروں والے گیلانی صاحب کا وہ سارا, کیا ان سے اسی طرح اس ڈیٹیل میں پوچھا جائے گا کہ وزیر اعظم صاحبان جب گئے ہیں تو اپنے ساتھ کیا کیا لے کے گئے؟ میرے خیال میں سب سے پوچھا جانا چاہیے, جس نے بھی قانون کی خلاف ورزی کی ہے اس کے خلاف بالکل ہر چیز کے لیے تیار. آخری سوال ہے, مختصر جواب دیجیے کہ یہ 7 حلقوں سے خان صاحب نے الیکشن لڑا, اب سنا یہ ہے کہ 25 حلقے مزید خالی کیے جا رہے ہیں, تو خان صاحب آپ 25 حلقوں سے بھی الیکشن خود ہی لڑیں گے؟ پالیسی فیصلہ پارٹی کرے گی میرے خیال میں, چونکہ یہ اب اسمبلی میں جانے کی الیکشن نہیں ہے, یہ ایک طرح سے ریفرینڈم ہی ہے, اور یہ ریفرینڈم ہوا ہے 6 حلقوں میں عوام نے جو ہے ریجیکٹ کر دیا ہے, پرے پھینک دیا ہے رجیم چینج کو, اور وہ جو لاہور میں فیصلہ کیا تھا, جو پنجاب میں کیا تھا, جو پھر کراچی میں کیا, ابھی بھی کراچی سے ایک چیز ہم جیتے ہیں, وہ فیصلہ پورے پاکستان میں قائم و دائم کر دیا. خیبر پختونخوا سے تو کلین شپ دے دیا خان صاحب کو, پنجاب سے بھی جیت گئے ساری قومی اسمبلی کی جہاں بھی تھے, فیصل آباد ننکانہ وغیرہ. تو اگر انہوں نے 25 کرنے ہیں 15 کرنے ہیں, میں کہہ رہا ہوں 130 کے 130 پہ کرو, لگ پتہ جائے کھڑا خان ہی ہوگا میرے خیال میں. خان صاحب نے اس پہ فیصلہ پارٹی نے کرنا ہے, لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے, میں ریکمینڈ کروں گا کہ خان صاحب ہی کھڑے ہوں تاکہ ذرا ریفرنڈم کا اور بھی مزہ آئے. جی بالکل ٹھیک ہے. علی محمد خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور یہ جو سارا سینیریو چل رہا ہے, ملاقاتیں کس کی کس سے ہو رہی ہیں, بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور صوبائی وزیر سعید غنی صاحب نے. بہت شکریہ سعید غنی صاحب آپ کے وقت کا. سعید صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کل ہمارے ساتھ پروگرام میں MQM کے لوگ تھے, وہ خاصے نالاں تھے, وہ شکوے کر رہے تھے, وزیر اعظم صاحب ضامن ہوئے معاہدے کے لیکن ہمارے معاملات نہیں حل ہوئے, لوکل باڈی ایکٹ میں بھی ترامیم نہیں ہوئی جس طرح وہ چاہ رہے تھے. آج آپ کے مذاکرات ہوئے, نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھیں میں تو شاید پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ MQM سے جو ہماری مذاکرات ہو رہے تھے اس میں کوئی ایسا ڈیڈ لاک نہیں تھا, اور سچی بات یہ ہے کہ جو 1-2 دنوں سے میں خود بھی دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ جو MQM کے کوئی دوست بات کر رہے تھے, میری خود سمجھ سے وہ بات بالا تر تھی کہ کیوں اتنے زیادہ نالاں نظر آ رہے ہیں. آج کی ملاقات تسلسل تھی ان ملاقاتوں کی جو کئی دنوں سے ہو رہی تھی, اور کئی چیزوں پر ہمارا اتفاق رائے ہو گیا ہے, اور پھر اس میں یہ بھی طے پایا کہ جو چیزیں ابھی طے طلب ہیں اس پر مزید ہم بات چیت کرتے رہیں گے. تو آج کل میں آپ کو تفصیلات اس کی مل جائیں گی ساری. اچھا جی, تو یہ بنیادی تو ان کا ایشو ہے حلقہ بندیوں پر جو ان کے اعتراضات ہیں, اور جو ایکٹ ہے بلدیاتی ایکٹ ہے, تو اس میں کوئی آپ ترامیم پر آمادہ ہیں؟ دیکھیں ایک میں یاد دلاتا چلوں آپ کو کہ جو چیف جسٹس تھے گلزار صاحب, جی ویسے تو کراچی میں انہوں نے بڑی بربادی کی, توڑ پھوڑ کی, اچھے بنے بنائے جو اچھے خوبصورت بلڈنگیں تھیں وہ توڑ دی, لیکن اپنی میعاد پوری ہونے سے ایک دن پہلے وہ کراچی کے بلدیاتی جو نظام تھا اس کے حوالے سے ایک فیصلہ کر گئے. اب ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اور ہم نے سندھ گورنمنٹ نے یہ بھی کیا کہ ہم نے اس فیصلے کے خلاف کوئی اپیل نہیں کی, نہ ہم ریویو میں گئے. اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم اس فیصلے کو تسلیم کر رہے تھے, اور ہم بھی اس فیصلے کی روشنی میں بلدیاتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے تیار تھے. اور MQM کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہوا تھا اس کی بنیادی شک یہی تھی کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کے عین مطابق بلدیاتی اداروں کو اختیارات دیے جائیں. اس میں یہ بھی طے پایا کہ ممکن ہے کئی مقامات پر MQM کا اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کا اتفاق نہ ہو. ظاہر ہے کہ جو فیصلہ آیا ہے اس کو وہ کسی اور زاویے سے دیکھتے ہوں گے, ہم کسی اور زاویے سے,
تو اس کے لیے اگر ضرورت پڑے گی تو ہم کوئی جو آئینی اور قانونی ماہرین ہیں انڈیپینڈنٹ قسم کے لوگ 2-3 ان سے اس پہ مشورہ لے لیں گے. تو ابھی اس مشورے کی نوبت تو نہیں آئی, لیکن جو بات ہماری چل رہی تھی کہ کس طرح اس سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جو ہمارا لوکل گورنمنٹ کا ایکٹ ہے اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے, تو اس میں کئی چیزوں پر ہمارا اتفاق ہو گیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آج کل میں جو ہے وہ قانون کا حصہ بن جائے گی چیزیں. اچھا سر, بلدیاتی انتخابات پھر ملتوی ہو گئے کراچی کے, اور وجہ یہ بنائی گئی کہ پولیس مصروف ہے سیلاب زدہ علاقوں میں, جائز بات ہے, لیکن آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ آپ نے وفاق کو پولیس دی ہوئی ہے, آپ نے اہم شخصیات کو VVIP شخصیات کو پولیس دی ہوئی ہے, لیکن بلدیاتی انتخابات کی نگرانی کے لیے پولیس موجود نہیں, حفاظتی انتظامات کے لیے آپ کے پاس پولیس نہیں ہے, تو یہ تضاد نہیں ہے کچھ؟ بالکل بھی تضاد نہیں ہے. پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے ہم سے وہ جو دھرنا کا جو تماشا لگنے والا ہے اس کے لیے جو فورس مانگی ہے, اس میں میرا خیال ہے تقریباً 1000 کے لگ بھگ جو ہے وہ پولیس کے اہلکار شاید اسلام آباد جائیں گے, 1000. اور جہاں تک بلدیاتی الیکشن کا تعلق ہے اس کے انعقاد کے لیے ہمیں 17,000 چاہیے, اور 17,000 میں اور 1000 میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم وہ 1000. ٹوٹل کتنی نفری آپ کے پاس سندھ میں؟ مجھے ایگزیکٹلی صحیح نمبر تو نہیں پتا ابھی, لیکن جو کراچی کے لیے جو خاص طور پہ بلدیاتی الیکشن کی سیکیورٹی کے لیے ہمیں جو ریکوائرڈ نمبر ہے اس میں 17,000 جو پولیس اہلکار ہیں وہ ہمیں صوبہ سندھ کے ان علاقوں سے بلانے ہیں جہاں اس وقت وہ مختلف اور ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں. اچھا, اس میں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے, میں نہیں حیران ہوتا ہوں بعض اوقات یہ بڑے چیمپئن بن کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی کراچی کے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور کراچی کی جلدی الیکشن کراؤ. ایک بنیادی چیز ہے جس کو مس کر جاتے ہیں لوگ. دیکھیں, جب تک پورے صوبے میں بلدیاتی انتخابات کا عمل مکمل نہیں ہوگا تب تک یہ منتخب بلدیاتی نمائندے اپنے آفیسز کا چارج نہیں لیں گے. آج تک بلوچستان میں انتخابات ہوئے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے, ہم سے بھی شاید پہلے ہوئے تھے وہاں, لیکن وہاں کچھ علاقوں میں الیکشن نہیں ہوئے ابھی تک کیونکہ وہاں بھی بارشیں اور سیلاب آ گئے. تو وہاں بھی ابھی وہ جو منتخب ہونے والے تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے, انہوں نے کوئی چارج نہیں سنبھالا. صوبہ سندھ کے 3 ڈویژنز میں الیکشن ہو چکے ہیں, لوگ منتخب ہو گئے ہیں, لیکن انہوں نے آفیسز کا چارج نہیں سنبھالا. اب اگر کراچی کے الیکشن آپ کل ہی کرا دیں لیکن حیدرآباد کے الیکشن 3 مہینے بعد ہوں گے تو وہ چارج اس وقت لیں گے جب حیدرآباد میں الیکشن ہو جائیں گے. تو یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں اتنی جلد بازی ہوتی ہے, کیا ان کے ذہن میں ہے کہ جی کراچی کے الیکشن ہو جائیں گے تو اگلے دن آ کے وہ تمام بیٹھ جائیں گے. یہ ممکن نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, کچھ نیشنل پالیٹکس کی بات کر لیتے ہیں. سعد رفیق صاحب نے سٹیٹمنٹ دی کہ 10 مہینے یا 10 برس کا انتظار بہتر ہے. کیا آپ کی جماعت کو بھی کوئی ایسا خطرہ نظر آتا ہے؟ میں نے سچی بات ہے سعد رفیق صاحب کا وہ سٹیٹمنٹ سنا نہیں, دیکھا نہیں, مجھے نہیں پتا کس حوالے سے انہوں نے یہ بات کہی ہے, کس ریفرنس میں انہوں نے بات کہی ہے. اگر مجھ سے کوئی اسپیسیفک کوشچن پوچھ لیں تو میں اس کا جواب دے سکتا ہوں. کہنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت اپوزیشن کو لڑائی کی طرف, دھرنے اور لانگ مارچ کی طرف نہیں جانا چاہیے, کہ 10 ماہ جو الیکشن کی مقررہ مدت ہے اس انتظار کر لینا چاہیے. یہ نہ ہو کہ اس لڑائی میں ہمیں 10 سال انتظار کرنا پڑے. ان کا اشارہ ماضی میں جو مداخلتیں ہوتی رہی ہیں. میں اس کا دیکھیں, ہمیں یہ بات سب کو پتہ ہے, آپ بھی ماشاءاللہ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور پاکستان کی سیاست پہ آپ کی بڑی نظر رہی ہے. عمران جیسی مخلوق پاکستان کی سیاست میں مجھے تو یاد نہیں پڑتی, آپ کو شاید, آپ تھوڑے سے عمر سے زیادہ ہیں, آپ کو شاید نظر آتی ہو. عمران خان کا یہ ایشو ہی نہیں ہے کہ اس ملک میں جمہوریت رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے. اس ملک کے ادارے اپنے کام صحیح کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اس ملک میں پارلیمنٹ کا وقار بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے. اس ملک میں میڈیا کی آزادی رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے. اس کا صرف ایک مقصد ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے وزیر اعظم بناؤ اور مجھے اسی طرح پالو پوسو جس طرح 4 سال پہلے مجھے کیا آپ نے. اگر وہ نہیں کرو گے تو میں ہر چیز کو تہس نہس کر دوں گا. تو عمران خان ذہنی طور پر جمہوریت پسند آدمی نہیں ہے, وہ فاشسٹ ذہنیت آدمی ہے. اور عمران خان کو اگر کوئی یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھئی تم یہ 10 مہینے برداشت کر لو ورنہ شاید 10 سال گزر جائیں گے, اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ تو ہم جیسے کچھ پاگل ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نہیں, ہمیں اپنی جو ذاتی کچھ چیزیں ہوتی ہیں, پرائرٹیز ہوتی ہیں, اس کو پیچھے رکھنا چاہیے. ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے, ادارے مضبوط ہونے چاہیے.
عدلیہ کی آزادی ہونی چاہیے, میڈیا کی آزادی ہونی چاہیے, فوج کا کردار جو ہے وہ سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. یہ ہماری اور آپ کی سوچ ہو سکتی ہے, عمران خان کی نہیں. لیکن سعید غنی صاحب, ماضی میں جو پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ, ان کا رویہ بھی یہی رہا ہے. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ کبھی محترمہ لانگ مارچ کر رہی ہوتی تھیں, کبھی نواز شریف صاحب لانگ مارچ کر رہے ہوتے تھے, کبھی مولانا فضل الرحمان کر رہے ہوتے تھے. آخری لانگ مارچ پاکستان میں جو ہوا ہے وہ بلاول بھٹو صاحب نے کیا ہے مارچ میں, فروری مارچ میں. تو یہ لانگ مارچ, دھرنا, احتجاج, یہ کوئی نئی روایت تو نہیں ہے جو عمران خان نے ڈالی ہو؟ دیکھیں, دھرنا دینا, لانگ مارچ کرنا, جلسہ کرنا, جلوس کرنا, ریلی نکالنا, اس سے تو ہمیں بالکل اختلاف نہیں ہے. لیکن عمران خان کے مطالبات کیا ہیں؟ عمران خان چاہ کیا رہا ہے؟ دیکھیں, ہماری جدوجہد ساری زندگی یہ رہی کہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج اپنے آپ کو سیاست سے نکالے. آج اگر وہ کہتے ہیں بھائی ہم اپنے آپ کو باہر نکال رہے ہیں, تو عمران گھسیٹ کے ان کو پھر لانا چاہتا ہے. یہ فرق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کسی نے بھی سیاسی جماعت نے کبھی ماضی میں اگر چلے, ان کا ارادہ بھی یہ ہو کہ جو ہماری مدد کی جائے, اللہ کسی نے نہیں کہا, یہ اللہ اعلان کہتا ہے. تو یہ فرق ہے. دھرنے سے, جلسے سے, جلوس سے, ریلی سے کوئی ان کو نہیں روکتا. لیکن اگر وہ یہ کہے گا کہ میں آگے روکوں گا اس لیے کہ آپ آرمی چیف کی تعیناتی میری مرضی کے مطابق کریں, مجھ سے پوچھ کے کریں, تو یہ تو مذاق ہے نا. اس لیے تو کوئی اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ چڑھائی کرے اور اداروں کا تماشا بنائے اور ملک کو چلنے سے روکے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ زمین اور آسمان کا فرق ہے دونوں تینوں چیزوں میں جو آپ نے. سعید غنی صاحب, سب سے زیادہ سیلاب اور بارشوں سے سندھ متاثر ہوا ہے, بہت بڑی تباہی پھیلی ہے. اس دفعہ عالمی برادری کی طرف سے ہمیں وہ امداد نہیں ملی, وہ توجہ نہیں ملی جو ماضی میں ہمیں بشام کے جلسے میں ملی, زلزلے میں ملی, 2005 کے زلزلے میں, 10 کی سیلاب میں ملی. اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ کیوں ایسا ہوا؟ یہ بے اتنائی کیوں برتی ہے عالمی برادری نے ہم سے؟ دیکھیں شاید صاحب, ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ شروع کے دنوں میں تو کسی کو احساس اور اندازہ یہ تھا ہی نہیں. جی, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے انیشیٹو لیا, اور مجھے یاد ہے چیف منسٹر صاحب کو بھی وہ ساتھ لے کے جب دورے پہ گئے تو واپس آ کر چیف منسٹر صاحب نے بھی یہ کہا کہ بھئی خدا کے لیے میڈیا توجہ دے, سندھ کے اندر بہت بربادی اور نقصان ہو گیا. اور ہم اس وقت, مجھے یاد پڑتا ہے, ہمارے سارے چینل یہ دکھا رہے تھے کہ شہباز گل نے جوس پیا ہے اور کیلا کھایا ہے اور یہ سارا کچھ کیا ہے. تو اس وقت میڈیا کی جو ہے وہ پریورٹی یہ تھی, اس طرف کوئی نہیں جا رہا تھا. پھر بہرحال ایک میں ویسے چیز جو ہے وہ پریویٹ کر گئی. معذرت کے ساتھ میں وضاحت کر دوں کہ سب سے پہلے ہمارا میڈیا گروپ تھا جو سندھ میں, بلوچستان میں اور KPK میں سب سے پہلے پہنچا. اور یعنی میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اگر 92 جو ہے سب سے پہلے گیا تھا. لیکن آپ نے ان دنوں میں جب یہ چیزیں ہو رہی تھی تو میرا خیال ہے کہ شاید جنرلی یہ میڈیا پہ پریورٹی کوئی اور تھی. اس کے بعد دیکھیں یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل یہاں آتے ہیں, پھر یہاں پر جو دنیا کے بڑے بڑے ممالک ہیں ان کے امبیسڈرز کو سکھر لے کے گئے بلاول بھٹو زرداری صاحب. انہوں نے فضائی اس کا جائزہ لیا, مختلف ممالک نے اپنی امداد جو ہے وہ بھیجنا شروع کی. لیکن ایک چیز جس کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے کہ ایسے جب قومی سانحات ہوتے ہیں تو قوم یکجا ہوتی ہے, تمام آپ کی لیڈرشپ اکٹھے ہو جاتی ہے اپنے سیاسی نظریاتی جو اختلافات ہوتے ہیں اس کو ایک طرف رکھ کر. لیکن عمران خان اس وقت بھی اس طرف آ نہیں رہا تھا اور وہ حکومت کے خلاف مہم جوئی کرنا اور جلسے جلوس اور اس طرف لگا رہا. پھر ایک پورا ایک منظم طریقے سے یہ مہم چلائی گئی دنیا بھر میں کہ جی آپ اس حکومت کی مدد نہ کریں اس لیے کہ یہ پیسہ جو ہے وہ متاثرین تک نہیں جائے گا. اب مجھے بتائیے کہ ایک ملک جس کے 3 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ لوگ بارشوں اور سیلابوں سے متاثر ہو جائیں اور اس ملک کا سابق وزیر اعظم اور اس کی جماعت ایک منظم مہم چلائے کہ جناب آپ نے امداد نہیں کرنی چونکہ یہ امداد لوگوں تک نہیں جانی. صحیح صاحب, ایک سوال ہے میرا. صحیح صاحب, میرا ایک سوال ہے. آج سعد رفیق صاحب نے میثاق جمہوریت کی بات کی, نیا میثاق جمہوریت ہونا چاہیے. آئی ریممبر کہ اس وقت MQM میثاق جمہوریت میں نہیں تھی اور شاید مسلم لیگ قاف بھی نہیں تھی. بہرحال اب وہ الائز ہیں ایٹ ڈفرینٹ پوزیشنز. عمران خان, اگر یہ میثاق جمہوریت یا ایسا کوئی فارمولہ ہے یا کوئی گرینڈ ڈائلاگ ہوتا ہے تو آپ عمران خان کو انگیج کیوں نہیں کرتے بطور حکومت؟ ماضی میں تو آپ کرتے رہے, آپ مذہبی جماعتوں کو بھی کرتے رہے. کیا ریزن ہے کہ حکومت عمران خان سے مذاکرات نہیں کرتی؟ فیصل, ایک تو جو چارٹر ڈیموکریسی ہوا تھا نا محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کے درمیان, اس میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون تھی جو اس وقت ملک کی 2 بڑی جماعتیں تھیں. انہوں نے یہ آپس میں ایک معاہدہ کیا اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت زبردست ایک چیز تھی جس پہ انہوں نے اتفاق کر لیا تھا. لیکن حالات بدلنے کے ساتھ ساتھ, اور ظاہر ہے کہ ایک اس وقت جو چیز طے ہوئی تھی اس پہ بہت ساری چیزوں پہ عمل درآمد ہو گیا, چند چیزیں رہ گئی. لیکن جب حالات بدلتے ہیں تو نئے تقاضے ہوتے ہیں حالات کے, بدلتے ہوئے حالات کے.
تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے جو چیزیں طے ہوئی تھیں وہ بالکل آج کے حالات کے 100% اتفاق رکھتی ہیں اور اس سے چینج ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج بھی اس میں مزید بہتری کی گنجائش موجود ہے. جو چیزیں رہ گئی تھی اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے, اور یہ بہت اچھا ہوگا کہ اس ملک کی تمام سیاسی جماعتیں اس پہ اتفاق کر لیں. لیکن عمران خان کا اس میں جو مزاج ہے, جو ان کی ڈائریکشن ہے, جو ان کی سوچ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پولیٹیکل ڈائلاگ پر بلیو ہی نہیں کرتے ہیں. دیکھیں, اگر آپ اپنے علاوہ سب کو چور اور ڈاکو کہتے رہیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر, وہ کہتا ہے کہ جی جو سیپریٹسٹ ہیں, جو نیشنلسٹ ہیں, جو دہشت گرد ہیں, جو ملک توڑنے کی بات کرتے ہیں, میں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہوں, لیکن میں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کروں گا. اب مجھے بتائیے آپ کس سے بات کریں گے بھائی؟ تو پہلے تو عمران خان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی رائے کسی کے متعلق کچھ بھی ہو, لیکن اگر اس ملک کی ایک بہت بڑی آبادی ان کو اپنا لیڈر مانتی ہے تو عمران خان کو اس ملک کے لوگوں کی اس آبادی کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں سب سے بڑا لیڈر ہوں, لیکن اور بھی ہیں, اور پھر آپ جب بیٹھ کے بات کریں گے نیشنل ایشوز پر تو پھر اس کا راستہ نکلتا ہے, لیکن اس کے لیے پہلے عمران خان کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی. ٹھیک, بہت شکریہ سعید غنی صاحب, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ڈائلاگ کی کہانی کیا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. پروگرام کے آغاز میں ہم نے بات کی تھی کہ برطانوی وزیر اعظم جو 44 دن تک وزیر اعظم رہی لیز ٹرس, وہ مستعفی ہو گئی ہیں. اس سے پہلے بورس جانسن, انہوں نے استعفیٰ دیا تھا, اور کامنالٹی یہ ہے کہ بورس جانسن پہ بھی ان کی جو پارٹی ہے, ان کی جو کیبنٹ ہے, اس نے عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا. اور پھر لیز ٹرس صاحبہ کے بھی 2 وزراء جو ہیں وہ استعفیٰ دے چکے ہیں. اور ارشاد صاحب, وہاں پہ کوئی NRO کا چکر نہیں ہے, کوئی اور معاملہ نہیں ہے, کوئی کھینچاتانی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے جو انرجی کرائسس ہے اس وقت برطانیہ میں, اس کے لیے جو لیز ٹرس کی پالیسی تھی اس سے اپنی جو ان کی ٹوری پارٹی ہے وہ مطمئن نہیں تھی, اور وزارت عظمیٰ انہوں نے چھوڑ دی اینڈ شی ہیز مووڈ. صرف وزارت عظمیٰ نہیں چھوڑی, پارٹی کی قیادت بھی چھوڑ دی ہے. قیادت بھی چھوڑ دی ہے. پارٹی کی وہ سربراہ بھی تھی. دیکھیں, یہ انرجی کرائسس کو کنٹرول کرنے کی انہوں نے کوشش کی. ہمارے ہاں تو ایک سیدھا حل ہے ہر مسئلے کا کہ یہ پچھلی حکومت کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے. عوام پس گئے. ہمارے ہاں بجلی کی قیمتیں دگنی ہو گئیں, پٹرول کی قیمتیں دگنی ہو گئیں, گیس کی قیمتیں دگنی ہو گئیں, اور جو ہے لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو گئی. کیا ہے وجہ, کیا ہے؟ پچھلی حکومت کی غلطی تھی. وہاں اس نے کنٹرول کرنے کی اس طرح کوشش کی کہ بجلی کی قیمت اپر لیمٹ جو ہے اس نے مقرر کر دی کہ اس سے زیادہ بل نہیں آئے گا, اس سے زیادہ قیمت نہیں ہوگی. بجلی کو ترجیح دی گیس پہ انہوں نے, لیکن انہیں کرائسس دونوں ہیں. وہاں جو ایشو ہے سب سے زیادہ, چونکہ بجلی استعمال ہوتی ہے, بجلی ہوتی ہے, کھانا بھی اسی پہ پکنا ہے, باقی جو ہے. لیکن سب مسئلہ یہ ہے کہ 40% بجلی پیدا کرنے کے لیے ان کی 40% بجلی گیس سے پیدا ہوتی ہے, گیس مل نہیں رہی رشیا یوکرین وار کی وجہ سے. ایک انٹرنیشنل کرائسس ہے جس کو وہ فیس ساری دنیا کر رہی ہے, وہ بھی فیس کر رہے ہیں. لیکن اس کا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ تو سارا کچھ میرے جو پیش رو تھے بورس جانسن اس کی پالیسی اس نے کیا, یا بین الاقوامی مہنگائی ہے, بین الاقوامی مہنگائی. اس نے کہا کہ میں آئی تھی یہ وعدہ کر کے کہ میں اس کرائسس کو حل کروں گی, میں نہیں کر سکی. کتنے دن ہوئے؟ 44 دن. ہم تو کہتے ہیں نا 6 مہینے تو کوئی مدت ہی نہیں ہوتی. 44 دن کے بعد اس نے کہا کہ بھائی میں تو ہاتھ اس میں سے بھی ایک بڑا لمبا ٹائم ملکہ کی انتقال کے بعد ایک ہفتہ ایکٹیویٹیز ہی نہیں رہی, ایکٹیویٹی کوئی نہیں تھی, ایک ہفتہ تک وہ بھی ہے. اصل میں یہی اسی بیس پہ وہاں معاشرہ ترقی بھی کر رہا ہے, ملک ترقی کر رہا ہے, کیونکہ لوگوں کے بنیادی حقوق محفوظ ہیں. حکمرانی کا مقصد اور مطلب ہے عوام کی فلاح و بہبود, ریاست کی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود ہی حکمرانی کا اور حکومت کا فرض بھی ہے, مقصد بھی ہے. ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ ابھی تک کسی وزیر اعظم نے آئینی مدت پوری نہیں کی. نہیں, آئینی مدت یعنی ان کو نکالا گیا ہے. کبھی کسی وزیر اعظم نے یہ کہہ کے استعفیٰ نہیں دیا کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں, یا میں ڈیلیور نہیں کر سکا, یا میری پارٹی مجھ پر اعتماد نہیں کرتی,
میرے اتحادی ساتھ چھوڑ گئے ہیں، کسی نے ایسا نہیں کیا۔ جب بھی کوئی نکلا ہے وہ جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا، پریشان ہی نکلا ہے، لیکن اس نے وجہ یہ نہیں بیان کی کہ کچھ میری بھی غلطی تھی، کچھ میں نے بھی ایسا کیا ہے، لیکن اس نے 44 دن کے بعد کہا کہ جی میرے یہ بس کی بات۔ ارشاد صاحب یہ جو پریشان نکلنے سے مجھے اس یاد کی آیا، وجہ سے آپ دیکھیں نا کہ جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے، پارٹیاں، اچھا پارٹی کے اندر بھی یہ ہے وہاں، اور وزیروں کے اندر بھی اخلاقی جرت ہے کہ وہ اپنے وزیر اعظم سے پوچھ بھی سکیں، دباؤ بھی ڈال سکیں، اور وزیر استعفیٰ بھی دے دیتے ہیں۔ یہاں وزرائے کرام بھی ماشاءاللہ نہیں جب تک سوال نہیں پیدا ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یعنی کرپشن کا الزام لگ جائے تو وہ کہتے ہیں یہ سازش ہے، کرپشن ثابت ہو جائے تب بھی وہ سازش ہوتی ہے۔ ارشاد صاحب یہ تو خیر بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کر رہے ہیں، آپ نے پاکستان کا ذکر کیا، برطانیہ سے کیا کمپیریزن ہمارا، وہاں بادشاہت بھی آئیڈیل اور جمہوریت بھی آئیڈیل، یہ تو خیر ہے۔ دیکھیں ہمارا کمپیریزن اس لحاظ سے بنتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں جس کے ہاں سب سے زیادہ خود احتسابی پر زور دیا گیا ہے، ہم اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جن کے تربیت یافتہ خلیفہ وقت سے جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ چادر آپ نے کہاں سے لی، تو وہ یہ نہیں کہتا پہلے ثابت کرو کہ یہ میں نے ایسڈ بیان مین ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میں بتاتا ہوں کہ یہ چادر میں نے کیسے لی ہے۔ تو ہماری ذمہ داریاں ان سے زیادہ ہیں اگر ہم یہ احساس کریں، اور پھر ہم نے یہ ملک اس لیے تو نہیں بنایا تھا نا کہ غلطیاں ہی کریں گے ہم نے ملک بنایا تھا کہ بہتر نظام دیں گے۔ ارشاد صاحب بریفلی بتائیں عمران خان صاحب کی ملاقاتیں کس سے ہو رہی ہیں؟ عمران خان کی ملاقاتیں تو سب کو معلوم ہے کہ جن سے ہو رہی ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں، جو فیصلہ کر سکتے ہیں، جو مستقبل کی بالواسطہ رابطے کس سے ہو رہے ہیں؟ میری رائے ہے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے تمام سیاسی پارٹیوں کے درمیان اعلیٰ سطح پہ کہ ہم ایسی کوئی صورتحال پیدا نہیں کریں گے جس کا نتیجہ یا جس کا فائدہ کوئی غیر جمہوری قوت اٹھا سکے، اور خواجہ صاحب کے بیان کو میں اسی پس منظر میں دیکھتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنے ہی، اجازت دیجیے۔